अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैं एक दो बातें आपको इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा था, बिकॉज़ काफ़ी लोग इन बातों को पूछते हैं और रिपीट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं थोड़ा सा उसको क्लैरिफिकेशन कर दूँ। एक तो बात ये है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ज़ब्रानो केरर का जो केस लॉ था उस पे होम ऑफिस ने कमिट किया था कि हम एक नई पॉलिसी निकालेंगे जिसकी बेसिस पे हम 6 वीक का पीरियड देंगे लोगों को ज़ब्रानो के लिए एप्लीकेशन वो डाल सकते हैं। वो अभी तक पॉलिसी रिलीज़ नहीं हुई है। आई डू नॉट नो कब तक वो पॉलिसी आती है, बिकॉज जब वो पॉलिसी आएगी तो उसमें क्लैरिफाई होगा कि आप ज़ब्रानो के केसेस किस तरीके से डाल सकते हैं। जब तक वो पॉलिसी नहीं आती, द ओनली वे यू कैन सबमिट, ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज डिस्क्रेशन है होम ऑफिस की कि उन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करे, इज़ वो जो लेट एप्लीकेशंस हैं जो ज़ब्रानो की आप अंडर EU लॉ डाल सकते हैं, जो होम ऑफिस की पॉलिसी गाइडेंस है। तो उसमें सर्टन कंडीशंस हैं जो आपको फिर भी मीट करनी पड़ेंगी, और ये बात याद रखें कि होम ऑफिस की मर्ज़ी है, यानी कि डिस्क्रेशन है कि एंड में उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैं लोगों को बताना चाह रहा था, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल पूछ लें। जी तारिक भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा आपकी सर्विस के मतलब था। मैंने कई दफ़ा तो सुना है कि आप कुछ छोटे से अमाउंट पे कोई टेलीफोन सर्विस आपने शुरू की हुई है, तो उसके मतलब थोड़ी सी अगर आप डिटेल शेयर करते हैं हम लोगों के साथ कि वो उसका तरीकाकार तो वो मिल जाएगा इजी, मेरा ख्याल है, आपके यूट्यूब चैनल से। और उसकी फीस के मतलब, और वो क्या कितने टाइम की कॉल होती है, उसका पीरियड लॉन्ग कितनी है, वो जैसे हाफ आवर है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर उस दौरान आपके साथ शेयर करने हो मशवरे के लिए, तो वो फिर कैसे आपको वो बंदा भेज सकता है? ईमेल भी भेजने होंगे बिफोर द अपॉइंटमेंट और द सेम टाइम? तो ये थोड़ी सी अगर आप मालूमात दे दें आपकी इस सर्विस के मतलब, तो हमारे लिए रहनुमाई हो जाएगी। थैंक यू सो मच। देखें भाई, अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि इस शो का जो फॉर्मेट है वो ये नहीं है कि मैं आपको इस टाइप के किसी भी सवाल का जवाब दे सकूं, बिकॉज़ जो हमारा गाइडलाइंस हैं ऑफ कॉम की, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो आई डू अपोलोजाइज़। अगर आप सोशल मीडिया पे चैनल को फॉलो करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से भी ऊपर टाइम से आपको देख रहे होंगे कि वीडियोस हैं, तो इट्स वेरी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैं एक बात ज़रूर लोगों से बोलूँगा, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने आज तक कभी टेलीफोन पे कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई अगर मैं किसी से बात करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये नहीं कि बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी जल्दी जवाब दे देते हैं, कि आपने जब इतना अर्सा कोई काम किया होता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई किस तरीके से जवाब दे के इंसान को मुतमईन करना है। तो इतने सी बस बात बता दूं कि कोई टाइम लाइन नहीं होती मीटिंग्स में या टेलीफोन्स में, जिस तरीके से अक्सर लोग समझते हैं। बिकॉज़ मुझे पता है कि ये जो इमिग्रेशन के मामलात होते हैं ये कितना अफेक्ट करते हैं नॉट इवन आपकी जनरेशन को, क्योंकि आपके साथ इससे आपकी बहन भाई जो पीछे बैठे हैं, अक्सर लोगों की वाइफ्स बच्चे पीछे बैठे होते हैं, उन पे बड़ा असर पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन लें। पर उससे भी ज़्यादा जो आपके बच्चों की लाइफ बेहतर हो जाती है ना जब आप लोग यहाँ अपना स्टेटस ले लेते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में कोई नहीं। और जिनको इस बात की समझ नहीं है, आई थिंक जब उनके बच्चे बड़े होंगे उनको फिर इस बात की समझ होगी कि जो आप अपने बच्चों का फ्यूचर इधर सिक्योर कर लेते हैं उससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि भाई आपने किसी को घंटा देना है, 1.5 घंटा देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को कॉम्पिटेंट मशवरा दें। और वो मैं आपको भी बोलता हूँ कि जब आप किसी के पास जाएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ कॉम्पिटेंट लोगों से मिलें और उनसे खुल के बात करें कि जी मैं केस तो डाल रहा हूँ, उम्मीद कितनी है मुझे वीज़ा मिलने में, बिकॉज़ केस तो कोई भी किसी का भी डाल सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपके चांसेस क्या हैं वीज़ा मिलने के। तो आई डू अपोलोजाइज़, लेकिन इस शो का ये फॉर्मेट नहीं है कि मैं कोई भी पर्सनल डिटेल्स दूँ। सो माई सिंसियर अपॉलॉजीज़ टू यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
میرا کوشچن تھا کہ میں نے نا اسپاؤس ویزا کی ایکسٹینشن کروانی ہے, تو مجھے پوچھنا تھا کہ میں جو ویجز سلپس ہیں وہ 2.5 سال کی دکھانی ہے جیسے لاسٹ 6 months کی دکھانی ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. آپ کے اور سوال جی سوری ایک اور میرا کوشچن ہے کہ میں یونیورسل کریڈٹ لے رہی ہوں اور میرے ہسبینڈ پاکستان میں ہے, سو میں کام نہیں کر سکتی, بچے کی لک آفٹر کرنی ہوتی ہے, تو کیا اگر ایکسٹینشن کے 6 months پہلے میں ان کو بند کر دوں تو ایسے ٹھیک رہے گا یا مجھے فوری طور پر بند کر دینا چاہیے یونیورسل کریڈٹ؟ اوکے, تھینک یو سو مچ. دیکھیں, 2 ڈفرینٹ سوالوں کے جواب ہیں تو میں الگ الگ جواب دیتا ہوں. پہلے آ جاتے ہیں یونیورسل کریڈٹ کے اوپر. پہلی بات ہے کہ اگر آپ کو نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے تو آپ یونیورسل کریڈٹ نہیں لے سکتے. اگر آپ کے ہسبینڈ نے یونیورسل کریڈٹ کلیم کیا ہے تو ظاہری بات ہے یونیورسل کریڈٹ والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کلیم دیں گے, آپ کو نہیں دیں گے بیکاز آپ کے پاس ویزا نہیں ہے. اگر آپ یونیورسل کریڈٹ اپنا بھی کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو الگ سے ہوم آفس کو اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے اور ہوم آفس آپ کی یونیورسل کریڈٹ کو کھول دیتی ہے. اگر وہ سرکمسٹانسز سمجھیں کہ آپ کے ایسے ہیں, یونیورسل کریڈٹ کو کھول دینا چاہیے. جہاں تک بات آتی ہے 5 year روٹ 10 year روٹ کی, کیونکہ نارملی ہوتا ہے کہ اگر آپ 5 year روٹ پہ ہیں تو میجورٹی کیسز میں آپ کو اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہوتا ہے انلیس آپ پیرنٹل روٹ 5 year پہ جا رہے ہیں. اور 10 year روٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ سارے بینیفٹس لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ کوالیفائی نہیں کرتے 5 year روٹ میں, تو آپ 10 year روٹ میں چلے جاتے ہیں. تو جہاں تک بینیفٹ کی بات ہے وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اگر آپ لے رہے ہیں تو شوڈ بی کہ آپ کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے, دیر از اے ویری ہائی پاسبلٹی کہ آپ پھر 10 year روٹ پہ ہیں. لیکن اگر آپ 5 year روٹ پہ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 5 سال کا روٹ ہوتا ہے اس میں 2.5 سال کے آپ کو 2 ویزے ملتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہے اس سٹیج پہ ہوم آفس والے یا 6 مہینے پیچھے جاتے ہیں. اگر آپ کی جو اپینڈکس ایف ایم کے تحت سیلری ہے وہ فکسڈ ہے اور آپ ایک سیم امپلائر کے ساتھ 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں تو وہ 6 مہینے پیچھے جائیں گے. اگر آپ سیم امپلائر کے ساتھ 6 مہینے سے کم کام کر رہے ہیں تو وہ 1 سال پیچھے جائیں گے. اگر آپ کے جو اسپانسر ہیں یا آپ خود سیلف امپلائڈ ہیں تو وہ 1 سال کی جو سیلف امپلائمنٹ کا ٹیکس ریٹرن ہے اس کے فگرز دیکھیں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے جو آپ کا جو سوال تھا کہ جی 6 مہینے پہلے بند کرنا چاہیے, تو دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ مجھے بند کرنا چاہیے بیکاز یونیورسل کریڈٹ آپ کی انکم کے اوپر ملتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا چینج آف سرکمسٹانسز آئے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بولنے کہ جی مجھے یونیورسل کریڈٹ کم بند کر دینا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب وہ اپنی اپلیکیشن آپ کی ڈالیں گے تو وہ 6 مہینے پیچھے جائیں گے اور وہ آپ کے 6 مہینے کے دوران بینک سٹیٹمنٹس آپ کے ہسبینڈ کی اور آپ کی, اگر آپ اپنی انکم اس طریقے سے دکھا رہے ہیں, آپ نے کہا آپ تو کام نہیں کرتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کی انکم دیکھیں گے. اگر وہ امپلائڈ ہیں تو 6 مہینے کے ٹیکس ریٹرنز پے سلپس اینڈ بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں گے, اور اگر وہ سیلف امپلائڈ ہیں تو 1 سال کا. یہ پوچھنا کہ جی ہم 6 مہینے پہلے بند کر دیں از ارریلیونٹ, کیونکہ وہ سارا انکم کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. کیونکہ جو یونیورسل کریڈٹ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے جو ریٹرنز آپ فائل کرتے ہیں اور آپ جو ان کو بتاتے ہیں کہ میری انکم ہے اس کے بیسس پہ ملتا ہے. تو وہ میرے خیال سے مجھے وہ ڈیٹیل آپ کی اویلیبل نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. صرف یہ سمجھا سکتا ہوں کہ جب آپ اپلیکیشن ڈالیں گے وہ اگر آپ امپلائمنٹ کی بیسس پہ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, اپنی 18,600 کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں, تو وہ 6 مہینے کا ریکارڈ دیکھیں گے. ان سرٹن سرکمسٹانسز میں 12 مہینے کا ریکارڈ دیکھتے ہیں امپلائمنٹ کے اندر. اور اگر آپ سیلف امپلائمنٹ کی بیسس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ پچھلے سال کا ٹیکس ریٹرن دیکھیں گے جو بھی آپ کے اسپانسر نے فائل کیا, اگر آپ اسپانسر کی بیسس پہ اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ والا سوال کو ایڈریس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے دین ٹو سمپلی لک ایٹ کہ ہاں جی ہم 6 مہینے پہلے اپنا یونیورسل کریڈٹ بند کر دیتے ہیں, بیکاز یونیورسل کریڈٹ کسی اور بیسس کے اوپر بند ہوتا ہے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہوں؟ ٹھیک ہوں. میں بالکل خیریت سے, تھینک یو سو مچ. ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا نا, ایک بچے اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ کیا ہے نا 2 سال پہلے اسٹڈی کرنے آئی تھی انٹرنیشنل انڈیا سے. تو انہوں نے کیا کیا, فیملی کا بیک گراؤنڈ تھوڑا پور تھا. جب اس کی ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی, جو ڈپریشن میں چلی گئی, اس نے اسٹڈی 2-3 منتھ گئی جونی تو چھوڑ دی. تو ابھی وہ چاہتی ہے کہ ابھی اس کی شادی بھی ہو گئی, وہ چاہتی ہے کہ میں ری جوائن کر لوں جونی کو, تو اس کا بینیفٹ ہوگا. جہاں ایک اور راستہ ہے جو اس نے شادی کی ہے وہ یورپین کے ڈپینڈنٹ سے کی ہے. ابھی تو وہ ڈپینڈنٹ وہ پیئر ہوں گے 24 میں جس سے اس نے شادی کی ہے. اور یہ 2 راستے ہیں, اس کو
کس کا بینیفٹ لگے گا؟ وہ یہ ریجوائن کر لے اسٹڈی، یونٹ سے ان کی بات بھی ہوئی ہے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، آپ ایویڈینس دے میڈیکل کے تو ہم آپ کو اپلیکیشن ڈالیں تو کوئی 1 سال کا ویزا رہتا ہے ان کا، آن لائن شو ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں. تو یہی پوچھنا تھا. اس نے بھی ابھی تو کام پر گئی، مجھے کہتی تھی پلیز فون کر کے انفارمیشن لے لینا. تو 2 راستے ہیں، وہ ویٹ کرے اس کے ہسبینڈ کے اکارڈنگ وہ پکی ہو سکتی ہے جہاں بجونی کی یہ راستہ، دونوں راستوں کی پلیز بتا دیں کیڑا بیٹر رہے گا. ٹھیک ہے. اور جو ہسبینڈ ہے ان کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے؟ ہاں جی، ان کے پاس انڈین ہے بٹ پری سیٹلمنٹ ہے گا ان کے پاس. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، بڑی مہربانی. اوکے تھینک یو سر. تھینک یو جی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا ان کے ہسبینڈ کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے ایز اے ڈپینڈنٹ آف اے EU نیشنل، مے بی اپنے مدر یا فادر کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو خود EU ڈپینڈنٹ ہے وہ کسی اور کو اسپانسر نہیں کر سکتا. ان ادر ورڈز جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ اپنے اسٹیٹس EU کی بیسس پہ ان کو اسپانسر نہیں کر سکتے بیکاز وہ خود EU ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہیں. اگر وہ ہسبینڈ کے پاس پورچوگیز یا کوئی EU نیشنل پاسپورٹ ہوتا تو پھر مے بی وہ اسپانسر کر سکتے اپنی وائف کو، لیکن وہ کیونکہ خود پری سیٹل اسٹیٹس کے اوپر ہیں اور نیشنلٹی ان کی نان EU ہے میننگ انڈین ہے، وہ ان کو اسپانسر نہیں کر سکتے. وہ ان کو اپنی وائف کو اسپانسر کر سکیں گے جب ان کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جائے گا، جو آپ نے مجھے بتایا ہے کہ 2024 میں ان کو، جو مجھے سمجھ آئی آپ سے کہ ان کو انڈیفینٹ مل جائے گا. تو بالکل 2024 میں وہ اسپانسر کر سکتے ہیں اپنی وائف کو، وہ بھی انڈیفینٹ لینے کے بعد. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہیں آپ کی فرینڈ وہ یہاں کیا کریں، بیکاز ظاہری بات ہے وہ اس وقت اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں. جو ایک مجھے کنسرن ہے آپ سے کہ آپ نے بولا کہ ویزا تو ان کا لگا ہوا ہے اگلے سال تک لیکن وہ کالج نہیں گئی، یا مجھے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. بیکاز ایک بات یاد رکھیں کہ ویزا کبھی کبھی لگا رہتا ہے لیکن کالج والے بتا دیتے ہیں ہوم آفس کو کہ اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا ہم سے پڑھنے کے لیے، اور پھر ہوم آفس آپ کا ویزا ریووک کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے یہ سچویشن تو نہیں پتہ کہ جس کالج میں پڑھنے آئی تھیں جس کی بیسس پہ ان کو ویزا لگا تھا انہوں نے ہوم آفس کو بتایا یا نہیں. بیکاز یہ بولنا کہ جی ہمارے پاس ابھی بھی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے ویزے کی از ناٹ انف. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کالج جا رہے تھے یا کالج والوں نے ہوم آفس کو انفارم نہیں کیا کہ بھئی ان کا ویزا ریووک کرو. تو وہ ایک چیز ہے جو آپ کو پہلے جاننی چاہیے. اگر ان کا ویزا ابھی تک ویلڈ ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کیٹیگری میں ہی اپنے آپ کو آگے برقرار رکھیں، مینٹین کریں. بیکاز ظاہری بات ہے کہ اسپاؤس ویزے پہ تو 2024 تک وہ آ ہی نہیں سکتی بیکاز ایلیجبل نہیں ہے. اور آج کل جو اسٹوڈنٹ ویزا کی اچھی بات ہے کہ اگر آپ 1 سال میں بھی اپنا ماسٹرز ختم کر لیں تو آپ گریجویٹ ویزا لے سکتے ہیں، جو پرانے زمانے کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا تھا جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو اس کے علاوہ تو میں اور کوئی انفارمیشن آپ کو دے نہیں سکتا جتنا آپ نے مجھے بتایا. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ اسٹیٹس کو برقرار رکھیں، مینٹین کریں. بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے بیکاز وہ اپنے ہسبینڈ کی اسپاؤس ویزے پہ نہیں جا سکتے بیکاز ہسبینڈ کے پاس خود EU ڈپینڈنٹ ویزا ہے میننگ انڈین نیشنل وتھ پری سیٹل اسٹیٹس، جو کہ میری ان کو اپنے پیرنٹس کی شاید بیس پہ ملا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے نا پوچھنا تھا، میرے بیٹے کا پاسپورٹ دسمبر کی 1 کو ہے نا فنش ہونا ہے، برٹش پاسپورٹ. تو کیا میں اس کو ابھی اپلائی کر سکتی ہوں؟ اور ہوم آفس پاسپورٹ کی فیس کیا ہے برٹش پاسپورٹ کی؟ اوکے تھینک یو سو مچ. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ابھی آپ طارق بھائی جواب دیں بریک کے بعد. سو ہم ابھی بریک پہ جانے لگے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس شو کو دیتے ہیں. ہمارے ساتھ مینٹین رکھیں رابطہ. ان شاء اللہ تعالیٰ بھی ہم بریک پہ جانے لگے ہیں. بریک سے واپس آ کے آئی ول ٹیک سم مور کالز اور میں آپ کے اور بھی سوالوں کا جواب دوں گا. اینڈ آف کورس سب سے پہلے ہم یہ پاسپورٹ والی چیز کا جواب دیں گے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. آئی تھنک بریک پہ جانے سے پہلے کال آئی، انہوں نے کہا ہم لوگ پاسپورٹ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی فیس کیا ہے. اپلیکیشن تو آن لائن بہتر ہے دین پیپر. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ جو آپ کی فیس ہے وہ انڈر 90 pounds ہے. پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دیٹ، مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے بٹ آئی تھنک وہ یہی ہے کہ انڈر 90 pounds ہے آپ کی فیس پاسپورٹ اپلائی کرنے کی.
اور اگر آپ پیپر فارم اپلائی کرتے ہیں تو آئی تھنک £10 ایکسٹرا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آن لائن اپلیکیشن کریں جو بھی کریں, بیکاز اس میں پروسیس کافی جلدی ہو جاتا ہے, بیکاز ہوم آفس پریفرز آن لائن اپلیکیشن کمپیئر ٹو پیپر اپلیکیشن. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی, السلام علیکم. اپنا سوال پوچھ لیں. جی, وعلیکم السلام. ہیلو جی, السلام علیکم. اپنا سوال پوچھ لیں. جی, کورٹ سے ہو گیا ہے فیصلہ, اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں. ہم گئے تھے, ہمارے کو وہ آئی تھی اپنا اب اپنی آواز ٹی وی پہ نہ سنیں تو آرام سے ہم بات کر لیں گے. میرا جواب ٹی وی پہ سن لیں پلیز سر. Hello. ہیلو. Yeah. We got. Okay, I'll speak. Hello. Yeah. Hello. Hello, I can hear you. We You can got a ask. decision from the Home Office. Yeah. Yeah. Saying that my husband's got indefinite stay. All right. Yeah, but we're still waiting for the blue card, and we've waited 2 months, and we haven't got the blue card yet, and we want to go to India. So how long more will it take, do you know? Because he's signing on, so in Beckett House, so... All right, thank you. I have no clue, quite honestly. They can take up to 4 to 5 months at times. So quite honestly, I don't want to give you any affirmative time frame because there is none. I know if you go on the Home Office website, they do say that any application you submit, it's an 8-week turnaround period. But technically in real world, it does not apply. In real world, in real sense, they do take up to 6 months at least on any sort of application. And especially when it comes to nationalization applications, it takes up to 9 months. But your application seems is on a travel document that can still take up to 4 to 5 months. Unfortunately, there is no formula by which you can chase the Home Office, except maybe contact your MP and ask them to contact the Home Office for a express request. That's all. That's the best you could do. So there's no time frame anybody could give you except you have to patiently wait. So my sincere apology about that, but this is how you're supposed to deal with it. Just be patient, and I'm fingers crossed it'll come through quite quickly for you. Thank you for your call. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. طارق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. تھینک یو سر. جی طارق بھائی, میں محمد عامر بول رہا ہوں. جی, میرا ایک سوال ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے اپلائی کیا تھا FLR-FP کے فرسٹ ایکسٹینشن کے لیے پارٹنر روٹ پہ. ٹھیک ہے. تو میں نے خود ہی اپلیکیشن کیا. اس میں تو پہلے مسئلہ یہ تھا کہ پیرنٹ روٹ پہ تھا, پارٹنر روٹ پہ تھا. وہ میں نے 3 دفعہ کیا. وہ اینڈ میں آیا کہ FLR-M کا آپ نے کیا ہے. جی. تو اس میں اور پھر انہوں نے اینڈ میں جو انہوں نے ہمیں دیا تھا کہ آپ یا خود اپلوڈ کریں اور یا جو ہے وہ اسکین کریں یا وہ ہوم آفس میں لے جائے بایو میٹرک کے اس میں اپوائنٹمنٹ کے ساتھ, وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ. جی. میں تو لے کے گیا ساتھ میں, انہوں نے نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا بائی پوسٹ بھیج لے. جی. تو جب میں نے بائی پوسٹ بھیجے تو اس کا ابھی تک کوئی کنفرمیشن ای میل یا کچھ ابھی تک نہیں آیا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کا اب یہ کتنا ٹائم لیں گے. میرے جو وائف کا, میرے بچوں کے پاسپورٹ اور ہمارے باقی جو وہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس پہ. ٹھیک ہے. پہلی بات, اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ نے FLR-FP بھری ہے یا FLR-M بھرا ہے. ہوم آفس دونوں کو ایکول توجہ کے ساتھ دیکھے گا. ظاہری بات ہے اگر آپ 5 ایئر روٹ پہ ہیں تو M بھرا جاتا ہے, اور اگر آپ 10 ایئر روٹ پہ ہیں تو FLR-FP فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کی بیسس پہ بھرا جاتا ہے, اور دونوں انڈر پیرنٹ روٹ اینڈ پارٹنر روٹ میں کنسیڈر ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے M بھرنا تھا, غلطی سے FP بھر دیا, آپ اس کی فکر نہ کریں ایز لانگ ایز آپ نے ڈاکومنٹ کریکٹ لگائے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کی, اس میں اکثر لوگوں کو تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلے میں وہ کلیریفائی کر دوں. ایک تو آپ کے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ خود اپلوڈ کر دیں پورٹل پہ جا کے ڈاکومنٹس. ہوم آفس آپ کو لنک بھیجتا ہے, یا ہوم آفس کی اپنی ویب سائٹ پہ وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں, یا پھر موسٹ لائکلی زیادہ تر 90% کیسز سپورا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتے ہیں.
سیکنڈ آپشن آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ پریمیم سینٹر میں اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ خود کر کے دیتے ہیں، اور اگر آپ انہینسڈ یا نارمل سپورا کے آفس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کرنے کے لیے، وچ از اینی ویئر فرام 60 to 70 pounds، اور وہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر کے دے دیتے ہیں۔ ایک تیسری آپشن آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہوم آفس کا ایک ای میل ہے جو اکثر ہوم آفس آپ کو بھیج دیتا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور اگر آپ نے کسی لیگل ریپرزنٹیٹیو کے تھرو اپلیکیشن ڈالی ہے تو ان کے پاس بھی وہ ای میل ہوتا ہے، تو وہ اس ای میل کے تھرو آپ سکین کر کے ڈاکومنٹس ڈائریکٹلی ہوم آفس کو بھجوا سکتے ہیں، یا پوسٹ میں، ایک پوسٹل ایڈریس بھی ہے، یا ای میل پہ۔ کچھ لوگ ای میل پہ بھیجتے ہیں بیکاز ایک بات جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ اپنا سکین کر کے بھی ڈاکومنٹ سارے پھر بعد میں جمع کرا سکتے ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو سینڈ اٹ بائی پوسٹ اس جگہ پہ جہاں سپورا کے آپ آفس جاتے ہیں، یا پھر آپ اگر پوسٹ پہ بھیج رہے ہیں تو اپنا ریٹرن اینولوپ ساتھ لگایا کریں، نہیں بھی لگایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ریٹرن ہے ڈاکومنٹس کی، ہوم آفس نارملی ڈاکومنٹ ریٹرن کرتا ہے جب وہ آپ کا ڈیسیجن دے دے، جو کہ 6 سے 8 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے پہلے اپنے ڈاکومنٹ واپس چاہیے تو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ ایک آپ سمجھ لیں آن لائن فارم ہے جو ہے ریٹرن آف ڈاکومنٹس، آپ نے اس فارم کو بھرنا ہے اور اس میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ میں واپس چاہتا ہوں بیکاز میری وائف اور فیملی نے ٹریول کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کا پاسپورٹ واپس نہیں آ سکتا بیکاز اگر آپ نے ویزا ایکسٹینشن اپلائی کی اور آپ کے پاس اب ویزا نہیں ہے تو آپ کا پاسپورٹ رہے گا، آپ کے ڈپینڈنٹس میننگ آپ کے بچوں کا، وائف کا پاسپورٹ، میرج سرٹیفکیٹ یا جو بھی اور ڈاکومنٹ آپ نے بھیجے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں۔ جب آپ ریٹرن آف ڈاکومنٹ آن لائن ریکویسٹ کرتے ہیں ہوم آفس سے تو ایک بات کا خیال رکھیں، وہ اسپیسیفکلی پوچھتے ہیں کہ آر یو ودرائنگ یور ایپلیکیشن، تو اس کو نو کریں۔ کبھی کبھی کوئی کو غلطی سے یس کلک کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں او جی ہم نے تو صرف ڈاکومنٹ مانگے تھے، ہماری ایپلیکیشن کیوں واپس آ گئی ہے، بیکاز غلطی سے آپ نے وہ کلک کر دیا ہے یس آئی وانٹ ٹو ودرا مائی ایپلیکیشن۔ تو اگر آپ آن لائن ریٹرن آف ڈاکومنٹ کا فارم بھر رہے ہیں تو پلیز 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 ہاتھ سائڈ پہ رکھ کے آرام سے فارم کو دیکھیں، اور جہاں بولا جاتا ہے آر یو ودرائنگ یور ایپلیکیشن خیال سے اس کو نو ہی کلک کریں، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ڈاکومنٹ بھی آپ کے واپس آنے کے ساتھ ساتھ ایپلیکیشن بھی واپس آ جائے، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور وہ بعد میں انہوں نے کہا جی ہم نے تو صرف ریٹرن آف ڈاکومنٹ طارق بھائی بھرا تھا تو ہماری ایپلیکیشن کیوں واپس آئی ہے، کیونکہ غلطی سے انہوں نے وہ ٹک کر دیا تھا اس ڈاکومنٹ کے اندر کہ وی آلسو وانٹ اور ایپلیکیشن ٹو بی ودرون۔ سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، اور اگر آپ اس ایکشن کو فالو کریں I'm pretty certain کہ کچھ عرصے بعد وہ ڈاکومنٹس آپ کو مل جائیں گے۔ کتنا عرصہ یہ کوائٹ آنیسٹلی میں نہیں بول سکتا، لیکن ہوم آفس کی ویب سائٹ بولتی ہے کہ 15 days کے اندر ہم آپ کو ڈاکومنٹ واپس بھجوا دیں گے، اور کبھی کبھی واقعی اتنے ٹائم میں بھجوا بھی دیتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم طارق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ وعلیکم السلام بھائی۔ اچھا، میں ایکچولی کوشچن میرا یہ ہے آپ سے کہ اسپاؤس ویزا، کیونکہ میں ایکچولی اسپاؤس ویزے کے بارے میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی میری وائف پاکستان میں ہے اور میں ایکچولی فل ٹائم کیئرر ہوں اپنی مدر کا، تو اس میں کیا پروسیجر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے؟ اور اگر وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے وہ کائنڈلی مجھے بتا دیں کس طرح کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوگی اس کی، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس کو یعنی اپلائی کرنے کے لیے، اور اگر ویسے میں اپلائی نہیں کر سکتا تو اس کا اور پروسیجر کیا ہے؟ کائنڈلی اگر یہ مجھے آپ ایکسپلین کر دیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، جو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نارمل پروسیس میں کیا ہوتا ہے جب آپ شادی کرتے ہیں، مبارک ہو اگر آپ نے شادی کی پاکستان میں۔ نارمل پروسیس میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایپلیکنٹ ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہے یا انڈیا بنگلہ دیش، ہم پاکستان کی ایگزامپل دیتے ہیں اور اسپاؤس کی ایگزامپل دیتے ہیں، کہ ہم اسپیسیفکلی اس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں اپنا آئلس کرنا ہے، انہوں نے اپنا ٹی بی ٹیسٹ پاس کرنا ہے، اور ان کی طرف سے وہاں سب کچھ ریڈی ہو گیا آئلس اینڈ ٹی بی ٹیسٹ دینے کے بعد۔ آپ نے یہاں سے فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے، ریلیشن شپ کو میٹ کرنا ہے، اور ایڈیکویٹ مینٹیننس کو میٹ کرنا ہے، اکوموڈیشن، فائنینشیل ریکوائرمنٹ، ریلیشن شپ اینڈ اکوموڈیشن۔ اب یہ جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ ساری بات آ جاتی ہے جو بھی ہم ڈسکس کرنے لگیں، کیونکہ باقی چاروں چیزیں وہی رہتی ہیں، یعنی کہ انگلش ٹیسٹ، ٹی بی ٹیسٹ، اکوموڈیشن اور ریلیشن شپ کی جو آپ کی شادی ہوگی وہ اسی طرح رہتا ہے۔ ہم فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی اب بات کرتے ہیں۔ نارمل سینیریو میں آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑتی ہے کہ جی 18,600 میری انکم ہے، اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو لاسٹ ٹیکس ریٹرن کے اندر، اور اگر آپ امپلائڈ ہیں تو جی 6 مہینے اگر میں امپلائر کے ساتھ رہا ہوں تو یہ میری سیلری، اور اگر آپ آورلی ریٹ پہ اور فلیکچویٹ ہوتی ہے سیلری تو 1 سال کا آپ ریکارڈ دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آگے جاؤں، بالکل کچھ لوگ بول رہے ہوں گے طارق بھائی آپ نے بھی بولا تھا کہ دے آر ادر سرکمسٹانسز جس کی بیسس پہ آپ فیوچر انکم کی بھی بیس پہ اپینڈکس ایف ایم اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آپ والے سوال پہ۔
ہوم آفس نے یہ بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈسیبلٹی الاؤنس پہ یا کیئر الاؤنس لے رہا ہے ان کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیکویٹ مینٹیننس. اب ایڈیکویٹ مینٹیننس میں ہوتا ہے کہ ایک فارمولا لگتا ہے بیسڈ آن یور سرکمسٹانسز. اس فارمولے کی بیسس پہ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا کیئر الاؤنس اور پارٹ ٹائم اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں وہ کتنی ہے, اور جو ہم فارمولا یہاں لگاتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اور اس کا جو ٹوٹل آتا ہے جو آپ کو کیئر الاؤنس مل رہا ہے اور جو آپ کو پارٹ ٹائم جاب سے پیسے مل رہے ہیں, دیٹ شوڈ بی ہائر دین دس اماؤنٹ جو ہم فارمولے کے اوپر لگاتے ہیں. تو وہ فارمولے کے فگرز کیا ہیں, وہ انکم سپورٹ اور فیملی آپ سمجھ لیں الاؤنس کی بیسس پہ ہوتا ہے. وہ ویکلی بنتا ہے اور اس میں رینٹ ایڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں گے, اگر آپ کو کیئر الاؤنس مل رہا ہے تو آپ نے ایڈیکویٹ مینٹیننس میٹ کرنی ہے. اب ایڈیکویٹ مینٹیننس میں آپ کا وہ ویکلی فگر کتنا ہونا چاہیے انکم کا, وہ کیلکولیٹ کوئی پرسن آپ کو کر کے دے دے گا, کیونکہ اس نے 2-3 سوال آپ سے پوچھنے, 5 منٹ میں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی اگر آپ کی ویکلی الاؤنس پلس پارٹ ٹائم سیلری ملا کے اتنا فگر ویکلی بن رہا ہے تو ایڈیکویٹ مینٹیننس آپ کی ہے. تو ایڈیکویٹ مینٹیننس کو ذرا سیریسلی لا کریں, بیکاز میں نے کیسز دیکھے ہیں جس میں لوگوں نے ایڈیکویٹ مینٹیننس کی پراپر کیلکولیشن نہیں کی ہے اور 5-6 پاؤنڈ پر ویک سے وہ شارٹ ہوئے ہیں, اور ہوم آفس نے کہا جی ہم ویزا نہیں دیتے بیکاز یو شارٹ بائی 4-5 پاؤنڈس. تو پلیز ایڈیکویٹ مینٹیننس کی پراپر کیلکولیشن کروائیں, اور اگر آپ کیئر الاؤنس لے رہے ہیں تو آپ کو 18,600 میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ایکسیپشن کے اندر آتے ہیں کہ آپ کو یہ ایڈیکویٹ مینٹیننس پروف کرنا ہے. جبکہ جو باقی 4 چیزیں ہیں جس میں ٹی بی ٹیسٹ, انگلش ٹیسٹ, ریلیشن شپ اینڈ اکوموڈیشن, وہ اسی طرح رہیں گی. صرف یہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کے اندر either you go for 18,600 اور ایڈیکویٹ مینٹیننس بیکاز آپ کیئر الاؤنس لے رہے ہیں. تو دس از دا مین ڈفرینس. تو کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن سے بات کریں, وہ 5 منٹس میں آپ کی کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے کہ آپ کو ایڈیکویٹ مینٹیننس آپ کے پاس ہے یا نہیں. بیکاز اگر ہے تو پھر باقی 4 اور ریکوائرمنٹ آپ نے میٹ کرنی ہے, اینڈ یو کین میک این اپلیکیشن فار یور اسپاؤس. وش یو آل دا بیسٹ بھائی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا سر. بیسکلی میں ہوں 10 ایئر ویزا روٹ پہ, 10 ایئرز ویزا روٹ پہ جو مجھے بیٹے کی بیس پہ ملا تھا جی, اور ہمیں 3 ایکسٹینشن ہو چکی ہیں آلریڈی. چوتھی ہماری ڈیو ہے 2023 میں. ٹھیک ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ, کیونکہ میری ایک بیٹی برٹش ہو چکی ہے 4 سال پہلے, ٹھیک ہے, بیٹا 19 ایئرز اولڈ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی روٹ پہ ہے کیونکہ وہ اوور 18 ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کوئی کورٹ ڈیسیجن آئی ہے لیٹسٹ, آپ اپنی بیٹی کی بیس پہ ایز اے کیئرر جا سکتے ہیں. ایک تو اس کی فیس بھی کوئی نہیں ہے, تو اگر وہ آپ کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر بعد میں ILR بھی مل جائے گا اور اس کی بھی فیس کوئی نہیں ہے. لیکن بیٹے کا وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح چلتا رہے گا, اس کو آپ 10 ایئر بیس پہ ہی اس کی اگلی ایکسٹینشن اپلائی کر دیجیے گا. تو پلیز گائیڈ کیجیے گا کہ یہ ٹھیک بات ہے, مجھے یہ چانس لینا چاہیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہوم آفس کورٹ آف اپیل میں چلا گیا ہے اس ڈیسیجن کے خلاف, تو 50-50 چانس ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر یہ چانس لیا جائے, کیونکہ فیس تو کوئی نہیں ہے, اگر ہم دوسرے روٹ پہ رہتے ہیں تو اس کی ہماری نیکسٹ فیس جو ہے وہ بہت زیادہ بنتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا آپ پلیز گائیڈ کر دیجیے گا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ السلام علیکم. سوری, مجھے ابھی کان میں بتایا گیا کہ طارق بھائی شروع نہ ہو جائے گا کہ بریک ٹائم ہے, اور میں تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جواب دینا چاہتا ہوں, کہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور کافی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے, تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو میرے خیال سے بہتر ہی ہے کہ ہم پہلے بریک پہ چلے جائیں, اور بریک پہ واپس آ کے میں آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑا سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. سو لیٹس گو آن اے بریک, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بریک پہ واپس آ کے میں سب سے پہلے ان کا جواب دوں گا, اینڈ دین آل ٹرائی ٹو ٹیک سم مور کالس. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بہت اچھا ایک سوال پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم لوگ 10 ایئر روٹ پہ ہیں بیکاز ہمارا بچہ ایک برٹش ہے اور پہلے 7 سال کا ہوگا, تو ہمیں کسی نے بتایا کہ کوئی کورٹ آف اپیل کا ریسنٹلی کیس آیا کہ ہم 5 ایئر روٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس کی فیس نہیں ہوگی کیونکہ یہ فیسیں بڑی زیادہ ہیں.
تو میرے خیال سے اگر میں آپ کو جواب 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے دے دوں تو بہت زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی. جو میں 3 حصے جواب میں دینے لگا ہوں، پہلے میں بتاتا ہوں، ایک حصہ میں بتانے لگا ہوں یہ جو لوگ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہیں فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف پہ، اس پہ میں ایک بات امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کی تھی، شاید آپ نے نہ سنی ہو، میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو. پھر میں سیکنڈ حصہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبرانو کیرر کس کو کہتے ہیں اور کن سرکمسٹانسز میں اپلائی ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز بتانا چاہتا ہوں کیا ابھی بھی آپ زبرانو کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یا نہیں، بیکاز بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور آئی تھنک میں نے شو جب شروع بھی کیا تھا تو میں نے اس کے اوپر ایڈریس کیا تھا، تو بڑی اچھی بات ہے کسی نے مجھ سے پوچھ بھی لیا. تو لیٹس ناؤ اسٹارٹ ود دس. پہلے آ جاتے ہیں پہلے باکس کے اندر، کھولتے ہیں. اس پہ میں نے آپ کو ذکر کیا کیونکہ اکثر لوگ 10 ایئر روٹ پہ ہوتے ہیں اور مجھے اکثر پتہ ہے کہ ایوریج فیملی سائز 3 to 4 ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اپلیکیشن کی جو فیس ہے وہ ان دا ریجن آف آلموسٹ 2600-2800 پاؤنڈ پر ایپلیکنٹ ہے، تو اگر کسی کے 2 بچے بھی ہیں، دونوں میاں بیوی ملا کے 4 لوگ ہیں، تو دیٹ آلموسٹ 8-9 ہزار پاؤنڈ فیس ہو جاتی ہے ہر 2.5 سال بعد، جو کہ بہت بڑی رقم ہے. تو اس کا تو سب سے آسان جواب یہ ہے کہ ہوم آفس نے فی ویور کی ایک آپشن آپ کو دی ہوئی ہے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بالکل آپ فی ویور کو اپلائی کریں، لیکن پلیز ٹرائی یہ کریں کہ اگر آپ کا ویزا ختم ہونے لگا ہے اس سے 2.5 یا 3 مہینے پہلے ایٹ لیسٹ فی ویور اپلائی کریں. جب میں نے فی ویور کا بہت سارے لوگوں کو بولتا تھا تو میں نے پہلے بولا تھا 1.5 مہینہ یا مہینہ، بیکاز لٹرلی ہوم آفس 2 ویک میں فی ویور کے جواب دے رہا تھا. پھر آئی تھنک کافی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فی ویور اپلائی کرنا چاہیے، آئی ہوپ میرے شو کی وجہ سے، لیکن آف کورس اور لوگ بھی فالو کرتے ہیں انفارمیشن کو اور آگے پاس آن کرتے ہیں. تو اب میرے خیال سے وہ ٹائم فریم آپ سمجھیں 2.5 یا 3 مہینے کا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے لگا ہے تو ایٹ لیسٹ 2.5 to 3 months بفور آپ فی ویور اپلائی کر دیں. ظاہری بات ہے سیٹلمنٹ کے اپلیکیشن پہ فی ویور اپلائی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو آپ کے 2.5 سال کی ایکسٹینشنز ہیں اس پہ فی ویور بالکل اپلائی ہوتی ہے. تو اس سے پہلے میں سیکنڈ باکس کو کھول لوں اور بتاؤں زبرانو کیا چیز ہوتی ہے. پلیز اگر کوئی بھی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دے شوڈ سیریسلی کنسیڈر فی ویور کے لیے. اور اگر کنسیڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو فی ویور کے لیے تو ایٹ لیسٹ 2.5 سے 3 مہینے پہلے ویزا ایکسپائری سے فی ویور اپلیکیشن ڈالیں. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جب فی ویور کا ڈیسیجن آئے گا تو وہ صرف آپ کو 10 ورکنگ ڈیز دیتے ہیں جس کے اندر آپ نے اپنی اپلیکیشن پہ ڈالنی ہے، ورنہ وہ کوڈ خارج ہو جاتا ہے. تو اگر آپ 2.5-3 مہینے پہلے بھی اپلائی کریں، وہ مہینہ بھی لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، 1.25 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے آپ اپلائی کر رہے ہیں پھر ایکسٹینشن کے لیے، وچ از فائن کیونکہ نارمل ایکسٹینشنز ہیں، ناٹ اے بگ ڈیل. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جو 10 ایئر کا پیریڈ ہے وہ بھی آپ کا ساتھ ساتھ پورا ہو رہا ہے، جو کہ اکثر 2.5 سال کے ویزے ہیں تو وہ تو پیریڈ آرام سے پورا ہو جاتا ہے. تو یہ دیٹ از دا ون تھنگ کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے اپنی ایکسٹینشن کرنے کے لیے، بگ فیملی ہے یا ان کے پاس سنگل اپلیکنٹ بھی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو پلیز فی ویور والے آپشن کو سیریسلی کنسیڈر کریں. تو یہ تو اس کا جواب ہو گیا. اب آ جاتے ہیں زبرانو کیرر کے اوپر. کیا چیز ہے اور کیا نئی چیز قانون میں آئی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ چینج آ گئی ہے. تو زبرانو کیرر ہم ایک ایسے پرائمری کیرر کو بولتے ہیں جو ایک برٹش بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے. اب پرائمری کیرر میں بائی ڈیفالٹ پیرنٹس آ جاتے ہیں، اسٹیپ پیرنٹس آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تھرڈ پارٹی کو بھی پرائمری کیرر بولتے ہیں. تھرڈ پارٹی کو کن بیسس پہ پرائمری کیرر بولتے ہیں میں اس کو یہاں ڈسکس نہیں کروں گا بیکاز ایک لمبی ٹاپک ہو جائے گی. ابھی ہم سمپل یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں جی جو پیرنٹس ہوتے ہیں، چاہے آپ اسٹیپ پیرنٹس بھی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے کسی کے ساتھ اور ان کے آلریڈی کوئی بچہ تھا جو برٹش ہے اور آپ اسٹیپ فادر بن جاتے ہیں یا اسٹیپ مدر بن جاتے ہیں اس بچے کے، تو ظاہری بات ہے آپ بھی پرائمری کیرر ہیں بیکاز یو آر ون آف دا پیرنٹس. تو زبرانو کیرر اس کو کہتے ہیں جو پرائمری کیرر ہے ایک برٹش سٹیزن کا. اب ظاہری بات ہے اگر ایک برٹش سٹیزن چائلڈ ہے اور ہم چائلڈ کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کنٹری چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ کنٹری چھوڑ کے چلا جائے گا، تو ظاہری بات ہے ایک چھوٹا بچہ یہاں اکیلا تو نہیں رہے گا. تو ہوم آفس یا پہلے جو پالیسی ہے وہ یہ کہتی تھی کہ اگر آپ ایک زبرانو کیرر ہیں، میننگ آپ ایک پیرنٹ ہیں، مطلب میں پیرنٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ، میں نے کہا تھرڈ پارٹی میں بھی اس میں آتے ہیں بٹ وی ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ. سو اگر آپ ایک زبرانو کیرر ہیں میننگ پیرنٹ ہے ایک برٹش نیشنل کے، اور ظاہری بات اگر آپ ملک چھوڑ کے جائیں گے وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا، تو یو کلاسیفائڈ ایز اے زبرانو کیرر اور آپ کو یہاں ایو لا کے تحت ویزا ملنا چاہیے. اب ایو لا کا فائدہ یہ اب آپ کو پتہ ہے جو ایو لا سے پہلے گزر چکے ہیں کہ ساری اپلیکیشنیں فری ہوتی ہیں، کوئی انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور آپ کو 5 سال بعد سیٹلمنٹ مل جاتا ہے ایو لا کے اندر اور اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے. جبکہ ہیومن رائٹ کے اندر جو اپلیکیشنیں آپ ڈالتے ہیں وہ 10 ایئر روٹ پہ انلیس آپ 5 ایئر روٹ پہ سوئچ ہو جائیں اور آلموسٹ 2600 پاؤنڈ
پر سیشن فیس ہے انلیس آپ فی ویور اپلائی کریں, اور ظاہری بات اگر آپ 10 ایئر روٹ پہ ہیں تو 10 ایئر روٹ بعد انڈیفینٹ ملے گا, اور اگر 5 ایئر روٹ پہ ہیں تو 5 ایئر روٹ کے بعد ملے گا. جبکہ اب زبرانو کے اندر EU لاء کے اندر کوئی 10 ایئر کا چکر نہیں ہے, اٹس اونلی 5 ایئر روٹ. ان فیکٹ اگر آپ کا کوئی بچہ آلریڈی 5 سال کا ہے اور آپ برٹش سٹیزن 5 سال سے اوپر ٹائم سے ہے تو آپ ڈائریکٹ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں زبرانو کے اوپر. تو ہوم آفس کی پالیسی یہ کہتی تھی انٹل کوائٹ ریسنٹلی جب یہ کورٹ آف اپیل کا ڈیسیجن آیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیومن رائٹ کا ویزا اپلائی کرنے کا آپشن ہے آپ زبرانو کے اوپر نہیں آ سکتے. ان ادر ورڈز میرے اگر سمجھیں آپ کا کوئی بچہ ہے جو برٹش سٹیزن ہے, ظاہری بات ہے اگر آپ ہیومن رائٹ پہ اپلائی کریں گے دیر از اے ویری گڈ چانس اس بچے کے بیسس پہ آپ کو ویزا مل جائے گا. تو ہوم آفس نے کہا آپ زبرانو اپلائی نہیں کر سکتے بیکاز آپ کے پاس ایک افیکٹو روٹ ہے امیگریشن رول کے تحت اپلائی کرنے کا. ہاں اگر آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں اور ہم ریفیوز کر دیتے ہیں پھر آپ زبرانو اپلائی کریں. کورٹ آف اپیل نے بولا کہ یہ جو انہوں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے, یہ جو انہوں نے ایک طرح سے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اپنی گائیڈنس پہ, یہ ان لافل ہے. ایک ایپلیکنٹ اگر زبرانو کے اندر کوالیفائی کرتا ہے وہ بالکل اپلائی کر سکتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو یہ پروف کرنے کی کہ جی وہ امیگریشن رول کے اندر بھی اپلائی کر سکتا ہے. یعنی ان فیکٹ کورٹ نے یہاں تک بولا اور ہوم آفس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ اگر کسی نے اپلیکیشن ہیومن رائٹ کی بھی ڈالی ہوئی ہے انڈر 10 ایئر روٹ وہ زبرانو پہ بھی ڈال سکتا ہے, یعنی کہ سائملٹینیسلی دونوں اپلیکیشن وہ ڈال سکتے ہیں اور ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. حالانکہ اگر ہوم آفس کا آپ پالیسی پڑھیں تو وہ کہتا ہے آپ ایک وقت میں ایک اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, لیکن ان والے کیسز میں انہوں نے بولا اس کیس لاء کے بعد کہ جی اگر کوئی ہیومن رائٹ پہ بھی اپنی ایکسٹینشنز کر رہا ہے وہ زبرانو پہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے زبرانو پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. پرابلم یہ ہو گئی کہ 30 جون کے بعد EU لاء ختم ہو گیا, یعنی کہ 30 جون 2021 کے بعد ہوم آفس نے کہا کہ ہم کسی بھی EU کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کریں گے کیونکہ بھئی EU لاء ہمارا ختم ہو گیا, ہمارا بریکسٹ ٹرانزیشنل ارینجمنٹس ختم ہو گئی. اب آ جاتے ہیں تیسرے باکس کے اوپر جس کی میں نے زبرانو بھی سمجھا دیا کیا چیز ہے. جس طرح آپ کے کیس میں آپ نے کہا کہ آپ کا بچہ 4 سال کا ہے برٹش سٹیزن, تو اگر آپ کو 5 ایئر کا ویزا ملتا ہے تو 1 سال بعد زبرانو کے انڈر تو 1 سال اگر مل جاتا, اور ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی تو 1 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے تھے زبرانو کی بیسس بیکاز 4 سال آلریڈی. اور اس پہ یہ مزے کی بات ہے کہ ویزے کا پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوتا, جب سے آپ کیریئر ہیں ایک برٹش چائلڈ کے وہ پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا بچہ برٹش تھا 4 سال پہلے اور اگر ابھی آپ زبرانو کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور آپ کو ویزا مل جائے 4 سال کا, لیکن 1 سال بعد آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں آن دا بیسس کہ جی بچہ 5 سال سے ہے وہ زبرانو کیریئر. یہ الگ بات ہے کہ کل کوئی کورٹ آف اپیل سے نیا کیس لاء آ جائے جس کی وجہ سے یہ ڈیفینیشن چینج ہو جائے, لیکن ابھی تو یہی ہے. تو اکثر لوگ اب کہتے ہیں وہ جی ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے زبرانو کی اپلیکیشن پھر کیوں نہیں ڈالی. تو اب آ جاتے ہیں اس تھرڈ باکس کو کھولتے ہیں کہ آیا اس وقت آج کی تاریخ میں آپ زبرانو کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اب EU کا سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اس کے جواب کے 2 پارٹس ہیں. جن لوگوں نے اپلیکیشن آلریڈی زبرانو کی ڈال دی ہے بریلینٹ, اور اگر آپ میرا شو دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی زبرانو کے اوپر, اس میں نے بولا بھی تھا کہ اپنی EU زبرانو کا بھی کیس ڈال دیں اور اپنی ہیومن رائٹ کو بھی چلاتے رہیں پلیز اس اپلیکیشن کو بھی. تو کچھ نے صرف زبرانو ڈالی, کچھ نے دونوں چلائیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کیونکہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب ہم آج کی بات کرتے ہیں. تو اب تھرڈ باکس کو کھولتے ہیں کہ کیا میں ابھی زبرانو کی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں. تو اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اس کیس میں جب کورٹ آف اپیل میں ڈیسیجن ہوا اور ہوم آفس نے کنسینٹ آرڈر سائن کیا اس کیس کے اندر, تو انہوں نے ایک پرومس کیا کورٹ کو کہ ہم ایک پالیسی نکالیں گے اس کیس کے بعد جس میں ہم لوگوں کو زبرانو کے اندر لیٹ اپلیکیشن جمع کرنے دیں گے اور ہم 6 ویک کا پیریڈ دیں گے ان کو. ایشو یہ ہے کہ وہ پالیسی ابھی تک نہیں آئی ہے, اور جس طریقے سے ہوم آفس نے پرومس بھی کیا ہے میں نے پڑھا ہے, آئی تھنک اٹس اے ویری گرے ایریا کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے جب یہ پالیسی آئے گی بھی لیٹ اپلیکیشن کی. سو آئی تھنک اس پہ الگ JR ہوگی بٹوین یو اینڈ آئی. جب یہ پالیسی نکلے گی اس میں جو سیکشن ہوگا لیٹ اپلیکیشن کا, مجھے پکا لگتا ہے کہ اس پہ جوڈیشل ریویو ہوگا, بیکاز اس میں کوئی ایسی ورڈنگ ہوگی کہ لوگوں کو پسند نہیں ہوگا, اینڈ دے ول سے کہ ہمیں اجازت دی جائے لیٹ اپلیکیشن ڈالنے کی. ظاہری بات ہے یو ول گو فار اٹ, کیونکہ ایک طرف آپ 10 سال کا ویزا دیکھ رہے ہیں اور ہر دفعہ 2,500 دے رہے ہیں, ادھر آپ فری والا ویزا دیکھ رہے ہیں اور 5 سال بعد انڈیفینٹ دیکھ رہے ہیں, اور کچھ کے بچے تو آلریڈی پچھلے 5-6 سال سے برٹش ہوں گے. ظاہری بات ہے اگر ابھی بیٹا برٹش ہوا ہے تو پھر تو زبرانو کیریئر آپ نہیں تھے نا ریلیونٹ پیریڈ میں, لیکن اسپیشلی جن کے بچے آپ سمجھ لیں کہ دسمبر سے پہلے برٹش ہو گئے تھے وہ تو ڈیفینیٹلی بول سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس کیٹیگری کے اندر ڈالا جائے. تو وہ ابھی ہوم آفس نے پالیسی نہیں نکالی ہے. جب وہ نکالیں گے تو اس پالیسی کے اندر وہ بتائیں گے
کہ ہم کس طریقے سے ان کیسز کو دیکھیں گے جو لیٹ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں زبرانوں کی. وہ پالیسی ابھی آئی نہیں ہے, تو یا تو آپ اس پالیسی کا ویٹ کریں اینڈ دین ویل نو کہ آپ ڈال سکتے ہیں نہیں, بیکاز 30 جون گزر چکا ہے. ایک اور چیز انٹرسٹنگ ہے جو میں نے اس پہ بھی ایک شو کیا تھا, آئی تھنک میری اس پہ ویڈیو بھی اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ میں نے کہا تھا کہ ہوم آفس کی ایک گائیڈنس نکلی ہے اپینڈکس EU کی, جس میں انہوں نے بولا ہے, اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ لوگ ابھی بھی EU پری سیٹل اسٹیٹس کی لیٹ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. یہ ہوم آفس نے ان لوگوں کے لیے بولا ہے, اور انہوں نے اپنے سرکمسٹانسز میں بتایا کہ جن لوگوں کو لاء کا نہیں پتا تھا لیکن وہ ریلیونٹ ٹائم پہ UK کے اندر تھے, میننگ وہ 31 دسمبر سے پہلے UK آ چکے تھے, اور ویری لیسٹ اگر کسی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے 30 جون سے پہلے وہ UK میں آ سکے تھے, لیکن مرضی ہوم آفس کی ہے کہ وہ اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. تو ایک چیز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس لیٹ اپلیکیشن پالیسی کی بیسس پہ زبرانوں والی ٹیم کو کال کریں. وہ ہوم آفس کے ایک EU پیپر فارم والا اپلیکیشن ایک ہیلپ لائن ہے, اور ان کو بولیں جی مجھے زبرانوں کے ڈاکومنٹ بھیجیں, فارم بھیجیں آن لائن, مطلب پیپر فارم, بیکاز میں زبرانوں کی اپلیکیشن ڈالنا چاہتا ہوں یا ڈالنا چاہتی ہوں, بیکاز میں لیٹ تھا یا تھی, جو بھی آپ بولنا چاہتے ہیں, بیکاز آف دیز سرکمسٹانسز کہ مجھے لاء کا نہیں پتا تھا. پھر ہوم آفس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. اب اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ بات آتی ہے کہ ویدر اگر ہوم آفس ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ آپ کو ریزن کیا دیتا ہے ایکسیپٹ نہ کرنے کی, بیکاز اگر ان کی پالیسی اجازت دے رہی ہے کہ آپ لیٹ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, اور اگر آپ اس لیٹ اپلیکیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں جو ہوم آفس نے اپنی پالیسی کے اندر بولا ہوا ہے, اور آپ زبرانو کیرر تھے بیفور ڈسمبر, تو پھر اگر ہوم آفس آپ کو لیٹ اپلیکیشن نہیں ڈالنا چاہتا تو ایم جسٹ تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ, جس طرح میں آپ سے جواب کر رہا ہوں, دیٹ وڈ میرے خیال میں بی اے پوٹینشیل سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو کہ جی اگر آپ کی پالیسی کی ریکوائرمنٹ میں میٹ کر رہا ہوں لیٹ اپلیکیشن کی, تو آپ میری اپلیکیشن کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایریا. تو ان شارٹ اگر آپ یہ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں آج زبرانوں کی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں, تو پہلی بات ہے یا تو آپ ویٹ کر لیں اس پالیسی کا, یا گو فار اٹ. گو فار اٹ کا یہ ہے کہ پہلے آپ ہوم آفس سے رابطہ کریں, ان کو بولیں مجھے فارم چاہیے, اور ایک پراپر لیگل ریپرزنٹیشن کے ساتھ ان کی جو گائیڈنس ہے لیٹ اپلیکیشن کی, اس کی ساری شرطیں دیکھ کے اپلائی کریں, اور دیکھیں کہ ہوم آفس کیا کہتا ہے, آیا آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا ابھی, سبجیکٹ ٹو کہ آپ زبرانو کیرر تھے بیفور ڈسمبر 2020, تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا میں اس ڈیسیجن کو جوڈیشل ریویو کے تھرو چیلنج کروں یا نہ کروں, بیکاز بی ویری انٹرسٹنگ کہ ہوم آفس جواب کیا دیتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں جو لیٹ اپلیکیشن کی آپ کی پالیسی ہے اس پہ پوری طرح سے اترتا ہوں. تو اٹ بی ویری فیسنیٹنگ کہ ہوم آفس اس کا کیا جواب دیتا ہے. تو دیٹ از دی آنسر. آئی ڈو اپالوجائز اگر آپ کو کمپلیکیٹڈ لگا ہو میرا جواب, میں نے بہت سمپل طریقے سے دینے کی کوشش کی ہے. میں یہی بول سکتا ہوں پھر آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, بات کریں, تو پھر اور رہتا ہوتا ہے نا, آپ آگے سے سوال جو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اس شو کے اندر تو صرف میں ہی بولتا ہوں اور آپ سنتے ہیں. بٹ آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ ویری سمپل, اور میں نے بڑے کلیئر طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑی ہیلپ ہو جائے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو, لیکن اینڈ میں بات وہی آ جاتی کہ پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور اس کے اوپر بات کریں, اینڈ ویل ٹیک اٹ فرام دیئر. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کے کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق سر, میرا یہ سوال ہے کہ میں نے وہ زبرانو بھی رکھا ہوا ہے اور FLRSP کی بھی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, جی جس کا ویزا آ چکا ہے. تو میں نے پاسپورٹ منگوانا تھا UKBS پہ, سو آلریڈی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. 30 ڈیز سے زیادہ ہو گئے جو ریکویسٹ فارم آتا ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹ. جی 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 جی. تو اس کے بعد آیا نہیں, تو پھر سے میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے, تو ابھی تک کوئی ریپلائی نہیں آیا میرا انڈین پاسپورٹ واپس لینے کے لیے. تو اس کے لیے کوئی پرٹیکولر ہوم آفس کا نمبر یا ای میل ہے تو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلے میں ایک آپ کے سوال کا جواب دوں گا, اور پھر اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں ساروں سے ایک بات بولوں گا جو میں اکثر لوگوں سے بولتا ہوں. 2-3 باتیں میں اکثر لوگوں سے جنرلی بولتا ہوں, لیکن یہ بات ریپیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ نے بالکل درست اسٹیپ لیا کہ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے ریٹرن آف ڈاکومنٹ ریکویسٹ کی, اور یقین کریں بار بار اس ریکویسٹ کو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اور دفعہ بے شک کر لیں, بٹ بار بار نہ کریں, پھر ہوم آفس کنفیوز ہو جاتا ہے بیکاز ساری ریکویسٹ کریٹ ہو جاتی ہیں. اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ اپنے MP کے کانٹیکٹ کریں, اور MP کو بولیں کہ جی پلیز ہوم آفس سے رابطہ کریں, اور ہوم آفس کو بولیں کہ میرے ڈاکومنٹ واپس کر دیں. کیونکہ MP جب کانٹیکٹ کرتا ہے ہوم آفس سے تو ان کا جو MP لیزون ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ایکشن لیتا ہے, اور وہ پھر آپ کو جواب دیتا ہے. لیکن ملٹیپل آن لائن اپلیکیشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. I'll be honest with you.
جہاں تک بات ہے جو ان کی ہیلپ لائن ہے وہ ٹھیک ہے ہیلپ لائن ہے، لیکن میں نے بڑے لوگوں کو پوچھا ہے، انہوں نے کال کیا، انہوں نے کہا جی بس جی پینڈنگ ہے آپ ویٹ کریں. تو وہ اتنا ٹھیک ہے ہیلپ لائن تو ہے لیکن وہ آپ کو اتنا ہیلپ فل جواب نہیں دیتے. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بیسٹ پاسبلٹی آپ کے پاس آن لائن اپلائی کرنے کے بعد اپنے ایم پی سے رابطہ کریں. اور میں کیوں ایم پی سے بولتا ہوں، کیونکہ جو ایم پی جب ریکویسٹ کرتا ہے ہوم آفس کو تو ہوم آفس لازمی اس کو 20 دن کے اندر جواب دیتا ہے. تو چاہے جو مرضی وہ جواب دے تو کم از کم آپ کی فائل تھوڑی اوپر آ جاتی ہے. اور ایک بات جو میں لوگوں کو بولوں گا، دیکھیں ہوم آفس تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتا لیزی ہے، بہت بزی ہے یہ ڈپارٹمنٹ، تو ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. تو تھوڑا سا ہوم آفس کے ساتھ آپ کو پیشنس سے کرنا ہوگی. وہی ہوم آفس ہے جس کی وجہ سے اتنا ٹائم لگتا ہے، لوگوں کو اتنا پیریڈ ہو جاتا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے، ماشاء اللہ بچوں کے 7 سال ہو جاتے ہیں دین دے کین اپلائی. اب صرف بیکاز آپ کا ویزے کا ٹائم آ گیا وہ ہوم آفس ایک دم شارپ نہیں ہو جائے گا. دس از دا سیم ہوم آفس، کیونکہ ان کے پاس بہت کام ہے اور اسٹاف اتنا زیادہ نہیں ہے، اسپیشلی آج کل کے حالات میں جب کووڈ ہوا ہے اور یہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں اور اکثر ان کو اسٹاف کی کمی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا پیشنس ہوم آفس کے ساتھ شو کریں. اور کبھی بھی بہت کم کیسز میں کوائٹ آنیسٹلی یہ وہ اس ٹائم فریم کے اندر کر کے دیتے ہیں جو ٹائم فریم ویب سائٹ پہ لکھا ہے. تو اس سے امپریس نہ ہوں کہ جو انہوں نے کہا تھا 8 ویک میں دے دیں گے یا 10 ورکنگ ڈیز میں بھیج دیں گے. ریئل لائف میں ڈزنٹ ورک لائک دیٹ، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کیونکہ ٹائم لگتا ہے. ہوم آفس از ریئلی بزی. تو تھوڑا سا میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو امیگریشن کرتے ہیں کہ پلیز بی پیشنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ